बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट लुबना ज़हीर। नाज़रीन, आईने पाकिस्तान तकाजा करता है कि हर 10 साल के बाद मरदमशुमारी करवाई जाए, लेकिन जिस तरह से कि हम आइन की दीगर बहुत सी शिकों पर अमल दरामद नहीं करते रहे, इसी तरह से इस अहम कौमी और आइनी तकाजे को भी हम नज़रअंदाज करते रहे हैं। अभी 2017 में मरदमशुमारी का आगाज हो चुका है और 19 बरस के अरसे के बाद ये मरदमशुमारी होने जा रही है, जो कि 2 मराहिल में होगी। इसके लिए 18 अरब रुपए की खतीर रकम भी मख्तस कर दी गई है। 2 लाख फौजी एहलकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 1,19,000 तरबियत याफ्ता सरकारी मुलाजमीन भी अपनी खिदमात इसमें सरंजाम देंगे। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि मरदमशुमारी के बारे में कहा जाता है कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जरूरी होती है। किसी भी तरह की मौसर मनसूबाबंदी इसके बगैर नहीं की जा सकती, लेकिन हम इसी तरह से पॉलिसियां बनाते रहे हैं, मनसूबाबंदी भी करते रहे हैं और हमारे मुल्क के मामलात मरदमशुमारी के बगैर चलते रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि मरदमशुमारी की अहमियत क्या होती है, क्यों जरूरी होता है कि मरदमशुमारी करवाई जाए और ये जो ताखीर होती रही है इसकी वजूहात क्या हैं, और ये भी बात करेंगे कि अब जबकि ये आदादो शुमार हमारे पास आ जाएंगे तो हमारे मुल्क पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। इस हवाले से बात करने के लिए बड़ा अच्छा पैनल हमारे साथ तशरीफ रखता है। आपसे तारुफ करवा देती हूँ, जनाब रऊफ ताहिर साहब तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर कॉलम निगार हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकर साहब तशरीफ रखते हैं, आप जामिया पंजाब के सीनियर प्रोफेसर हैं। उनके साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद नवाज अरशद साहब, आप जॉइंट सेंसस कमिश्नर है पंजाब के। मियां मरगूब अहमद साहब तशरीफ रखते हैं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, उस मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। सर, अगर आपसे बात का आगाज करें, 19 बरस बाद हम मरदमशुमारी करवाने जा रहे हैं। 19 बरस से हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना भी नहीं, हमें बहुत ज्यादा आगाही भी नहीं है। अभी कुछ नई नई टर्म्स हमें सुनने को मिल रही है, मतलब मरदमशुमारी, खाना शुमारी, घराना शुमारी, ये क्या होती है, हमें बताइए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है कि पहले तो हम ना फरिश्त घराना जात बनाते हैं। जैसे एक घर है, एक इमारत है, उसमें रहने वाले घराने, उसको हम घराना कहते हैं। घर जो है वो एक इमारत होती है, उसमें रहने डिवेलिंग यूनिट उसको कहते हैं। वो उसके बाद फिर हम उनमें रहने वाले जो उनको शुमार करते हैं। तो ये है कि ये बड़ी सादा सी डेफिनेशन है, घर और घराना। ठीक है, एक रहने की जगह और उसमें रहने वाले लोग। ये बड़ी सादा। जब हम खाना शुमारी कहते हैं तो इसमें बिल्डिंग्स हम शामिल करते हैं, दफातर होते हैं, मुख्तलिफ इमारतें होती हैं। नहीं, ये कवायद घराना शुमारी जो उसमें होता है कि ये घर जो है ये इसमें कितने कमरे हैं, बात क्या है, किचन क्या है, इसमें इसकी मलकियत क्या, किसके नाम है, औरत है, मर्द है, किस किस्म के ना सवाल पे। इसमें फैसिलिटीज कौन कौन सी अवेलेबल है, उसमें ये आपने ये खाने पीने के लिए ईंधन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, रोशनी के लिए जरिया कौन सा, इस किस्म की इंफॉर्मेशन हम कवायद खाना शुमारी में इकट्ठा करते हैं। ये पहले हम फरिश्त बनाते हैं, फरिश्त इमारतों की, घरों की, उसमें रहने वाले घराने हम गिनते। मतलब एक घर है, उसमें हो सकता है 2 घर रह रहे हैं, 3 घर रहे हैं, 4 घर, उनको हम शुमार कर रहे हैं। हमें पता चल जाता है फैसले मर में कि कितने घराने हैं, ठीक है, और घर कितने, इमारतें कितनी, उनका इस्तेमाल जो है, उनकी नोयत कैसी है। और घरों से हटके, मकानों से हटके दफातर वगैरह की बिल्डिंग्स भी गिनी जाती है। हाँ, बिल्डिंग सभी गिनी जाती हैं, दफातर की, दूसरी, और उनके इस्तेमाल की नोयत होती है। मसलन एक ये बिल्डिंग है, उसको हमने नंबर लगाया, उसकी इस्तेमाल की नोयत देखी, एक उसमें घर रहता है, ऊपर नीचे उसके दुकान बनी है, तो वो दोनों चीजें आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आप तो सोशियोलॉजिस्ट है, इस साइंस से भी पूरी तरह आगाह है। ये जब मरदमशुमारी की जा रही है, कहते हैं बड़ी अच्छा अमल है। हमें पहले तो आवाम को और नाजरीन की आगाही के लिए बताइए, क्यों जरूरी होता है कि हमें पता हो कि हमारी आबादी कितनी है, कितने घराने हैं हमारे मुल्क में या किसी सूबे में, और कितनी बिल्डिंग्स मौजूद है, इसकी अहमियत क्या है। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये लफ्ज मर्दमशुमारी से मुझे इख्तिलाफ है। मर्द नहीं, इसमें औरतें भी शामिल हैं, इसमें बच्चे भी शामिल है, सारा। ये कहीं मिडिल एजेस में यूज होता था वर्ड, लेकिन हम अब जेंडर न्यूट्रल हैं, एगैलिटेरियन हैं। देखें, असल बात ये है कि ये जो सेंसस है ये जस्ट इंसानों को गिनने का नाम नहीं है, ये इमारतों को गिनने का नाम नहीं है। ये एक इतनी बुनियादी बात है किसी मुआशरे की हेल्थ चेक करने के लिए, किसी मुआशरे का स्टेटस चेक करने के लिए, किसी मुआशरे के जो सोशल चेंज और प्रोग्रेस चेक करने के लिए ये गोल्ड स्टार समझा जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है। देखिए ना, हमें जब पता ही नहीं है कि इस मुआशरे में कितने इंसान रह रहे हैं, उनकी इनकम कितनी है, वो कहाँ रह रहे हैं, वो किस कंडीशन में रह रहे हैं, तो हमने उनकी फलाह के लिए, उनको मैनेज करने के लिए करना क्या है। जैसे फेमस ब्रिटिश थिंकर पीटर डकर ने कहा था
کہ you cannot manage if you cannot measure. بھائی جب آپ کو یہ ایسے ہی ہے نا، آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو لائٹ ہی نہیں ہے تو آپ گاڑی تو کھڈے میں گرے گی نا. ٹھیک ہے، آپ کو فیکٹس، حقائق نظر آنے چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں پیپل آف پاکستان کو یہ ریکویسٹ کروں گا اس میں بھرپور طریقے سے شمولیت لیں، اور میں گورنمنٹ آف پاکستان کا مشکور ہوں اور کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے چلو دیر سے ہی صحیح ایک بہت مثبت سٹیپ لی ہے. جیسے میں سوشل سائنٹسٹ ہوں، میں نے اگر کوئی پالیسی بنانی ہے، کوئی پالیسی کے لیے کوئی پالیسی پیپر مرتب کرنا ہے، تو جب مجھے یہی پتا نہیں کہ لاہور میں کتنے انسان رہ رہے ہیں تو اس معاشرے کا کیا حال ہوگا. بالکل ٹھیک. رؤف طاہر صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ مردم شماری کروائی جائے، پالیسی پیپر کوئی انہوں نے مرتب کرنا ہے، کوئی پالیسی بنانی ہے. جب آبادی کا ہی نہیں پتا تو پالیسی کیسے بنے گی؟ یہ بتائیے کہ ہم تو پالیسیز بھی بناتے رہے ہیں، بجٹ بھی الوکیٹ کرتے رہے ہیں، پلاننگ بھی کرتے رہے ہیں، مردم شماری نہیں کرواتے رہے. 19 سال کے بعد ہو رہی ہے، جو آخری مرتبہ ہوئی تھی وہ بھی 18 برس کے بعد ہوئی تھی. اس تاخیر کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حکومتیں ریلکٹنٹ ہوتی ہیں مردم شماری؟ اس کی کئی وجوہات ہیں لبنہ. پہلے تو یہ ہے کہ میاں مرغوب صاحب کو مبارک ہو کہ ان کی جماعت کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ 19 سال بعد ہی صحیح انہی کے دور میں پچھلی مردم شماری ہوئی تھی 98 والی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور انہی کے دور میں اب یہ چھٹی یا پانچویں چھٹی مردم شماری ہو رہی ہے. یہ تو اب پھر میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. پہلی مردم شماری 51 میں ہوئی، اس کے بعد 10 سال بعد 61 میں ہوئی، پھر 71 میں ہونا تھی، لیکن اس پاکستان کا بحران تھا چنانچہ اس میں نہ ہو سکی، ملک ٹوٹ گیا. باقی ماندہ ملک میں 72 میں ہوئی، اور پھر وہ 10 سال والی بات جو تھی نا وہ قائم نہ رہ سکی بدقسمتی سے. اس کی ایک سے زیادہ وجوہات تھی. مثلا پچھلے دور میں تو یہ دور جو ہے 2013 سے جو شروع ہوا نواز شریف صاحب کا، میرا خیال ہے ان کی خواہش تھی کہ مردم شماری ہو جائے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں اس کے کئی سیاسی مسائل بھی تھے، اس میں مختلف لسانی اکائیاں جو تھیں ان کی اپنے شکوک و شبہات تھے. کراچی کے مہاجروں کا یہ خیال تھا کہ اگر یہ جینون نہ ہوئی، جائز نہ ہوئی، صحیح معنوں میں نہ ہوئی تو شاید دوسرا طبقہ جو ہے اس کی آبادی بڑھ جائے اور اس کے مفادات جو ہیں وہ. تو اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی رہا کہ جی یہ جو ہمارے افغان مہاجرین آئے ہوئے ہیں انہیں تو کہیں پختونوں کے اس میں نہیں شامل کر لیا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں کچھ لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا، کچھ پارٹیوں کو. مسائل تو بھی موجود ہیں. نہیں، وہ مسائل موجود ہیں، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ جینون ہو اور بالکل شفاف ہو. لیکن پچھلے برسوں میں تو یہ بھی رہا نا کہ جنرل راحیل شریف صاحب جو تھے، ویسے تو یہ سول گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اور جب میں سول کہتا ہوں تو اس میں مراد یہ نہیں میں کہتا کہ فوج کوئی الگ سے ایک ادارہ ہے سول سے بالا تر، وہ بھی آئین کے طور پہ سول حکومتی کا ماتحت ادارہ ہے، لیکن سول سے مراد میں سول ادارے ہیں. ٹھیک ہے جی، سرکاری ادارے، انہی کا یہ کام ہے. لیکن ہمارے جو کہ مسائل کچھ ایسے رہے کہ لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ فوج کی زیر نگرانی ہو نا، خیال ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے. تو لیکن راحیل شریف صاحب کا یہ کہنا تھا جی کہ ہم تو پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں، ضرب عضب ہے اور اتنے لاکھ فوج وہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، اتنے لاکھ وہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، تو میں 2 لاکھ فوج کہاں سے دوں آپ کو. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ موجودہ جنرل باجوہ صاحب جو ہے، ایک تو ان کی پولیٹیکل اپروچ بڑی مختلف ہے جی کئی بازی کے لوگوں سے. ان کا یہ خیال ہے کہ فوج جو ہے نا اسے سول حکومت کے ماتحت ادارہ ہونا چاہیے، متوازی نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے یہ تاثر لگے کہ ہم بالا تار ہے اور سولین جو ہے وہ تو رقم میں ہے، نالائق ہے وغیرہ وغیرہ، اور تعاون کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. چنانچہ انہوں نے کہا جی بالکل جناب ہم 2 لاکھ لوگ مہیا کریں گے، آپ یہ نیکی کا کام شروع کریں. چنانچہ یہ نیکی کا کام شروع ہو رہا ہے. میرے اپنے علاقے میں پرسوں پرلے روز آئے تھے جی وہ بابلا ٹاؤن لاہور میں، اور اس میں وہ گھروں پہ نشان وغیرہ لگا کے چلے گئے. یہ گویا خانہ شماری ہو گئی. آج وہ آئے تھے، آج وہ لکھ رہے تھے کہ بھائی بیٹے نے کہا جی وہ کارڈ دیں، وہ باہر آئے مردم شماری والے، وہ کارڈ بھی کا نمبر بھی درج کرنا ہے. تو یہ وجوہات ہیں جی. الحمدللہ اچھی بات ہے، مردم شماری میں ہم جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں سوسائٹی کی پوری باڈی جو ہے نا اس کی اسکیننگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر، اس پہ بات کریں گے. میاں صاحب یہ بتائیں، جیسے رؤف طاہر صاحب نے کہا کہ آپ کو مبارکباد ہو، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو مبارکباد ہی دینی چاہیے. 19 سال بعد کروا رہے ہیں، لیکن کروا رہے ہیں ضرور. اور پچھلی حکومت میں بھی آپ نے مردم شماری کروائی تھی، وہ مبارکباد تو اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ اعتراضات بھی سامنے آ رہے ہیں، تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. مثلا پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ اتفاق رائے
कायम कर लिया जाता मर्दमशुमारी के हवाले से। तो एक अच्छा काम अगर होने जा ही रहा था तो इत्तफाक राय की कोशिश कर ली जाती, जरा ऑन बोर्ड ले लिया जाता सियासी जमातों को। आपने दुरुस्त फरमाया। पहली बात तो मुबारकबाद की कही, तो जिस तरह 98 के अंदर उस वक्त भी ये तखीर का शिकार हुई आफ्टर 81 के, तो ये भी एजाज PMLN की गवर्नमेंट को गया कि उनके दौर में ये सेंसिस हुआ, और आज भी ये एजाज हमें 2017 में हमें मिल रहा है कि ये हमारे दौर के अंदर जो है ये चीजें जो है बन रही हैं। तो देखने की बात यह है कि यकीनन जहाँ इत्तेफाक राय की बात है, इत्तेफाक राय होना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब हम जाती अनार के खौल से बाहर नहीं निकलते, हम अपनी जात के लिए जब सोचते हैं तो फिर हम इज्तिमाइयत जो है उसका फिर हमें ख्याल नहीं रहता। तो यही वजह है कि आज जो ये ड्यू थी 2011 के अंदर, और 2011 में इसका स्टार्ट भी हुआ था, मेरा ख्याल है आपने 2008 में थी बल्कि, तो 2011 के अंदर इसका स्टार्ट भी हुआ, खाना शुमारी भी हो गई, लेकिन उसके बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर इसको जो है फिर पेंड कर दिया गया, जिसमें जो कुछ सिंध के अंदर उस वक्त जो सूरत हाल थी या बलूचिस्तान के अंदर थी, और उनकी ख्वाहिश थी कि अपने दादोशुमार को हम बढ़ाकर पेश करें और उसके नतीजे में जो वसाइल हैं वो ज्यादा के ऊपर जो अपना हक जता सके। तो ये वो मैं समझता हूँ कि मनफी सोच थी कि आज हकायक जो है, देखें जब आप सेंसिस काउंट कर रहे हैं तो फिर उसको दुरुस्त करना चाहिए, जो रियलिटी है उसको सामने लाना चाहिए, ताकि जब रियलिटी सामने होगी तो फिर मैं समझता हूँ कि इसकी मिसाल ऐसी है कि जब आप काउंट प्रॉपर नहीं करते या इसको इल्तवाज में डाल देते हैं, तो ये इस तरह ही है कि आपके जिसे डॉक्टर फरमा रहे थे कि आपके हाथ में एक गन हो और आप फायरिंग करते चले जाएं, और दूसरे सिस्टम में अगर टारगेटेड आपके मामला होंगे तो वो डिफरेंट सूरत हाल होगी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये होने जा रही है। यकीनन जब ये सेंसिस हो जाएगा, इसके अदाद शुमार आएंगे, तो वसाइल की जो तकसीम है, NFC अवार्ड जो है उसके अंदर भी जो सूबे हैं उनको आबादी की बुनियाद के ऊपर अपना शेयर मिलेगा, और उसके मुताबिक वो बेहतर फैसला कर सकेंगे कि एजुकेशन को उन्होंने क्या देना है, हेल्थ के लिए क्या रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या रखना है, या बाकी लोगों के लिए उन्होंने जो मामला था उनको किस तरह से हैंडल करना। तो मैं समझता हूँ कि ये सही डायरेक्शन होगी कि लोग जो देहातों से माइग्रेट करते हैं, शहरों के अंदर आते हैं, उनका रुझान परसेंटेज क्या है, हमारे मुल्क के अंदर यूथ जो है उसकी परसेंटेज क्या है, औरतों की परसेंटेज क्या है, बूढ़ों की क्या है। तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कि आपको राइट डायरेक्शन, राइट डिसीजन लेने, लोगों की वेलफेयर के लिए बेहतर फैसले करने में मदद। नवाज अर्शद साहब ये बताइए, जैसे मैंने मियां मरगूब साहब से अर्ज किया कि पीपल्स पार्टी और दूसरी कुछ जमातें अपने तहफुजात का इजहार कर रही हैं और ये कहा जा रहा है कि इत्तफाक राय कायम कर लिया जाता। अब सियासत तो चलती रहती है, सियासतदानों ने तो मुखालिफिन पर एतराजात करने होते हैं, लेकिन आपके इदारे ने ऑन बोर्ड लिया मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को। जैसे हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात से पहले मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से बात करता है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बात करता है, मुशावरत करता है, उनकी तजावीज ले लेता है। तो इदारा शुमारियात ने ऐसी कोई एक्टिविटी की? इदारा शुमारियात जो है ये पॉलिसी मेकिंग जो इस्लामाबाद में होती है, और ये है कि ये ऑन बोर्ड लेना जो है ना ये पॉलिटिकल मैटर है, ये हमारा नहीं है, ये तो है वजीर का काम। अच्छा, पॉलिसी मेकिंग वो करते हैं, वो लेंगे, लेकिन हमें तो डायरेक्शन मिली है सुप्रीम कोर्ट से, उसको फिर हमने कामनी इंटरेस्ट में लेके गए, हमें जो मिलता है हम कामनी इंटरेस्ट में लेके जाते हैं, वहाँ पर डिसाइड होता है कि ये हमने करनी है, तो कामनी इंटरेस्ट में ये फैसला होगा, उसमें सारे सूबों के जो है प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर साहबान बैठे होते हैं और वो फैसला करते हैं। ठीक है, चलिए ये बता दीजिए कि इस सारे अमल की शफाफियत को इंश्योर करना, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना, इसकी साख को बरकरार रखना, इसके लिए इदारा क्या कर रहा है? इसके लिए इदारे ने देखो ये क्रेडिबिलिटी इसकी जो ये होगी कि फौज इसके साथ लगी हुई है, फौज पूरी इन्वॉल्व है, हर हमारा इनुमरेटर उसके साथ एक फौजी जवान है, वो भी देख रहे हैं, इसको मॉनिटर कर रहे हैं और वो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, शाम को पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास भी होती है, हमारे पास भी होती है, यही इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो जाती है गवर्नमेंट को, हमारे इदारे। ठीक है डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती है, लेकिन डॉक्टर साहब जरा सियासी सा क्वेश्चन है। अब पीपल्स पार्टी जिसके टेन्योर में मर्दमशुमारी होनी थी वो कह रहे हैं इत्तफाक राय कायम कर लिया जाता, 5 साल उन्होंने खुद कुछ नहीं किया, इतराजात किए जा रहे हैं, और फिर इत्तफाक राय तो हम करते ही नहीं किसी भी मामले पे, हर चीज को सियासत की नजर कर देते हैं, और जैसे कि अभी सर ने बताया कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ये फैसला हुआ था, तो इसका मतलब इत्तफाक राय से हुआ। अब कोई जवाब रहता है वैसे इतराजात? नहीं, मतलब आप मुझे ये बात बताएं, वैसे इत्तफाक राय में बड़ी बरकत है, लेकिन क्या जमहूरियत इत्तफाक राय का नाम है?
بھائی جمہوریت اکثریت کی حکومت کا نام ہے نا, وہی فیصلے کرتے ہیں, وہی پالیسیاں بناتے ہیں, اور انہی کو ان پالیسی اور فیصلوں کی بنا پہ بھگتنا پڑتا ہے پھر اگلے الیکشن میں یا اسی دور میں. تو اچھی بات اتفاق رائے ہو جاتا ہے, لیکن اتفاق رائے یعنی اعتراض کیا ہے پیپلز پارٹی کو؟ لیکن ہر کام میں اتفاق رائے, ہر کام میں اتفاق رائے, ایک دائرہ ہے بس اتفاق رائے کا. ابھی آپ کے اعتراضی بجائے کہ آپ نے اپنے 5 سالہ دور میں جناب کیا اس کام کے لیے کچھ جدوجہد کی ہوتی, اتفاق رائے کا آپ نے استعمال فرما لیا ہوتا, تو کونسل آف کامن انٹرسٹ جو CCI وہ ایک جینوئن آئینی ادارہ ہے کہ جس میں اس طرح کے معاملہ طے کیے جاتے ہیں. جب وہاں پہ فیصلہ ہو گیا ہے, اچھا اگر کوئی اعتراض ہے سوال نامے پہ, کسی کوئی سوال کم ہے, جواب زیادہ ہے, تو اس پہ بات ہو سکتی ہے. اب اتفاق رائے ایک مقدس سا لفظ ہے کہ جسے وہ استعمال کر رہے ہیں. اتفاق رائے کیا ہے؟ اب وہ اعتراض بتائیں, انہیں اعتراض کیا اس بارے میں؟ ٹھیک ہے سر, لیکن یہ بھی بتا دیں کیا حکومت کا بھی فرض نہیں ہے کہ چلیں سمبولیکلی ہی صحیح, خانہ پوری کے لیے ہی صحیح, مشورہ کر لیا جائے سیاسی جماعتوں سے؟ نہیں, مشورہ تو کر لیا جائے. اب انتخابی اصلاحات جو کی کمیٹی جو ہے اس میں سبھی جماعتیں شامل ہیں, اسحاق ڈار ان کے چیئرمین اس کمیٹی کے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ انتخابی اصلاح جو ہے وہ فیصلہ کن معاملات فیصلہ کے طریقے سے اتفاق رائے کے ساتھ طے پائے. اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں. ابھی اتفاق رائے میں کتنے دن لگ گئے, یہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, آخر کار اتفاق رائے ہو گیا. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر معاملے میں اتفاق رائے پہ اصرار کیا جائے, جو اعتراض ہے وہ بتا دیا جائے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, جیسے آپ سیاست کو دیکھتے رہتے ہوں گے, ہر چیز میں ہم سیاست کو لے آتے ہیں, ہر معاملے کو, قومی معاملے کو بھی سیاست کی نظر کر دیتے ہیں. مثلا ہم ڈیم بنانے پہ بھی اتفاق نہیں کر سکے ابھی تک, لیکن گھنٹوں بجلی کی بندش اور بدترین بندش ہمیں سوٹ کرتی ہے. سی پیک کا معاملہ آتا ہے, دنیا کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ 54 ممالک اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, ہم اس پہ سیاست کرتے ہیں. PSL کروا لیا جاتا ہے کہ چلے دنیا میں تھوڑی سی امیج بلڈنگ ہو جائے گی, ہم کہتے ہیں ریلو کٹے اور ٹیچر ہم لے آئیں, اور یہ پاگل پن ہے. ہر معاملے کو جب ہم سیاست کی نظر کر دیتے ہیں, قومی معاملات کو, ملک کی ترقی پہ کیا اثر ہوتا ہے اس کا؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل ایلمنٹ ہے, یہ بیماری ہے, اٹس ناٹ پالیٹکس, ٹھیک ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو اس بیماری میں شریک ہیں لوگ ان کو پنش کرتے ہیں تھرو بیلٹ. اب پیپلز پارٹی کا, مطلب کہ میں اکیڈمیشین ہوں, لیکن میں بڑا واضح میرا اس پہ رائے ہے کہ سینسس پہ اتفاق یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے, یہ ٹیکنیکل چیز ہے. ہمارے نیشنل انسٹیٹیوشنز, بیورو آف اسٹیٹسٹکس نیشنل انسٹیٹیوشن, پاکستان آرمی از نیشنل انسٹیٹیوشن, یہ اس کو ایگزیکیوٹ کروا رہے ہیں. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے کہ کس چیز پہ اتفاق رائے چاہتے ہیں بھائی؟ ایک سٹی یا گاؤں میں آپ نے انسانوں کو گننا ہے, ان کے وسائل کو گننا ہے, ان کی ڈیتھ, برتھ اور بیماری کے بارے میں ڈیٹا لینا ہے. کس چیز پہ آپ اتفاق رائے چاہتے ہیں؟ مثال کے طور اس چیز پہ اتفاق رائے چاہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 65 ایئرز میں فوت ہوا ہے تو ڈبیٹ یہ ہے کہ اس کی ریکارڈنگ, اس کی ڈیتھ 70 پہ ریکارڈ ہونی چاہیے یا 50 پہ ریکارڈ. اٹ میکس نو سینس. اور میں سمجھتا ہوں جو بھی سیاسی قوتیں اس چیز کو پولیٹیسائز کرتی ہیں, عوام ان کو دیکھتے ہیں اور عوام ان کو پنچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ پیپل آف پاکستان کو, ہمارے نیشنل جو لیڈر ہیں, ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ صرف انسانوں کو, گھروں کو, درختوں کو گننے کا نام نہیں ہے, یہ ہمارا نیشنل آڈٹ بھی ہے. بھائی دیکھیں نا, آپ کو پتا چلتا ہے کہ بھائی لاسٹ سینسز میں ہمارا برتھ ریٹ اتنا تھا, اب اتنا ہو گیا. لاسٹ سینسز میں اتنے لوگوں کو ہیلتھ کوریج ملتی تھی, اب زیادہ ملتی ہے. ہماری ایج ایٹ میرج بڑھ گئی ہے, ہمارا لٹریسی کم ہوا ہے یا بڑھ گیا ہے. یہ ایک نیشنل آڈٹ ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور میں ڈائمینشن یہاں پیش کروں گا لوگوں کے سامنے کہ اس سے ہمارا ایک بڑا پازیٹیو امیج بھی جاتا ہے. دیکھیں نا, ہم ہر وقت ہمیں ایک اور بھی ایلیمنٹ ہے کانسپیریسی تھیریز کی کہ جی ویسٹ ہمیں بدنام کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. بھائی آپ سینسس صحیح کروائیں, بتا دیں بھائی کہ ہماری انفینٹ مورٹیلٹی کم ہو گئی ہے. اب بتا دیں کہ اب مائیں زچگی کے دور میں جو پہلے مرتی تھیں اب کم مرتی ہیں. اب بتا دیں ہماری بیٹیوں کی تعلیم بہتر ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے, دیکھیں جب حقائق ہوں گے. چند دن پہلے میں کسی سے بات کر رہا ہوں, وہ کہنے لگے جی دیکھیے جی اتنی انفینٹ مورٹیلٹی نہیں ہے, یہ جسٹ ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے.
میں نے کہا یار قبریں موجود ہیں ان کو گلنے جا کے. تو ہمیں بحثیت قوم ہمیں حقائق کو ہی دیکھنا چاہیے اور حقائق کو فیس کرنا چاہیے. بالکل بڑی اچھی بات. اگر ہم حقائق کو فیس نہیں کرتے نا تو پھر اندھیرے میں گاڑی چلانے والی ہے تباہی کی طرف. بالکل ٹھیک. ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. Zong and WhatsApp bring you WhatsApp messaging, voice and video calls for only ₹15 plus tax a day. Just dial *4# now to enjoy WhatsApp on Pakistan's #1 data network. A new way, a new dream. Zong 4G. السلام علیکم. آج 18 مارچ 1940 عیسوی ہے. پیش خدمت ہے لاہور کی سیاسی سرگرمیوں کا جستہ احوال. آج آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر دفتر لاہور منتقل کر دیا گیا ہے. شہر میں بھرپور گہما گہمی پائی جاتی ہے. لاہور اب مسلمانان بر صغیر کا سیاسی مرکز بن رہا ہے. اطلاع یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا 27واں اجلاس 21 تا 23 مارچ ہونے جا رہا ہے. مذکورہ اجلاس کے لیے منٹو پارک کا انتخاب کیا گیا ہے, جہاں تیاریاں آج سے ہی شروع ہو چکی ہیں. منتظمین کی کمیٹی سر سکندر حیات کی زیر سرپرستی پورے ہندوستان سے آنے والے 2000 سے زائد قافلوں کے پنڈال اور قیام کے لیے خیمہ بستیاں قائم کر رہی ہے. مسلم لیگ کے دفتر کے جاری کردہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ 20 مارچ 1940 کو دلی سے ایک خصوصی ٹرین صدر مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح اور دیگر قائدین سمیت ہزاروں لوگوں کو لے کر براستہ میرٹھ سہارنپور لاہور پہنچے گی. گاندھی کے تقسیم ہندوستان کی مخالفت پر مبنی بیان کے بعد کانگریسی اراکین نے پنجاب اسمبلی میں بل پیش کرنے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں تاکہ مسلم لیگ کے اجلاس کو روکا جا سکے. خبریں ختم ہوئی. اللہ حافظ و ناصر. ویلکم بیک ناظرین. میاں صاحب یہ بتائیے, جیسے ہم مردم شماری کے حوالے سے بات کریں اور اچھا اقدام ہے, اس کی تحسین ہو رہی ہے عمومی طور پہ اعتراضات کے باوجود, لیکن یہ بتائیں کہ ایک جملہ ہمیں سننے کو ملتا رہتا ہے کہ یہ کام حکومت کا کریڈٹ نہیں ہے, یہ تو عدالتوں کے کہنے پہ ہوا ہے. ابھی مجھے یاد ہے ہم خبروں میں پڑھتے رہتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب 2014 میں بھی انہوں نے اس حوالے سے بات کی کہ مردم شماری ہونی چاہیے. پھر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں 2015 مارچ غالباً فیصلہ ہو گیا کہ 2016 میں ہم نے مردم شماری کروا لینی ہے, لیکن غالباً فوج کی جو افرادی قوت تھی وہ اویلیبل نہیں تھی تو نہیں کروا سکے. اب عدالتوں کے کہنے پہ کروا دیا. وہ کریڈٹ جو حکومت کو لینا چاہیے اور وہ کام جس کا کرنے کا حکومت ارادہ بھی رکھتی ہے وہ بھی عدالتوں کے کہنے پر کروایا جاتا ہے اور پھر مخالفین کو کہنے کا موقع مل جاتا ہے. یہ ان کا کریڈٹ نہیں ہے. دیکھیں, ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں, عدالتیں ہوں یا گورنمنٹ ہو, ہم سب پاکستانی ہیں. اور یہ سینسس کروانا جو ہے یہ بھی ہے کہ یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے, کانسٹیٹیوشنل ریسپانسبلٹی ہے جس کو ہم نے ڈسچارج کرنا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ دیکھیں 2011 کے اندر جب یہ ڈیو تھی اس وقت کی گورنمنٹ, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ جس طرح آپ اتفاق رائے کی بات آج بھی وہ کر رہے ہیں, تو اس وقت اتفاق رائے پیدا کرتے, جہاں جہاں کوئی لکونات تھے ان کو ریڈریس کرتے. لیکن بدقسمتی کی اس وقت نہیں کیا انہوں نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اس کو پینڈ کرا کر تو جان چھڑا لی. اب دیکھیں 2013 کے بعد پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آئی ہے, تو جس طرح آپ نے بتایا کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ میٹر گیا اور 15 اور 16 کے لیے معاملہ ہوئے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ کو جس طرح سے ملک دہشت گردی کا شکار تھا, جس طرح سے آئے روز سوسائڈ اٹیک, بم دھماکے ہو رہے تھے, تو یہ ایک ایکسٹرا جو ایک نئی قسم کی آپ کی وار تھی جس کا ماضی میں آپ کو کوئی واسطہ نہیں پڑا. تو اس کے لیے تمام ادارے جو ہیں وہ اس کے اوپر لگے ہوئے تھے, خاص کر ہماری سپاہ آرمی جو ہے وہ اس کے اوپر مصروف تھی. تو اس کے لیے بھی رابطہ کیا گیا, کوشش کی گئی کہ کوئی کچھ نہ کچھ نکل آئے, لیکن معاملہ نہ ہو سکے. بالآخر اس کو سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا. تو وہاں پر بھی دیکھیں اگر انٹینشن نہ ہوتی گورنمنٹ کی تو وہ کہتے کہ جی یہ پرابلمز ہیں, اس کے وجہ سے ہمیں تو ابھی ٹائم چاہیے, سال چاہیے, 2 سال چاہیے, ممکن نہیں ہوگا. لیکن اس کو سنجیدگی
درجے سے پازیٹیولی دیکھا گیا اور جو ہے اس کے اوپر مشاورت کی گئی اور اس کے لیے اپنی آدمی کو بھی دیکھیں 2011 میں آدمی کے بغیر انہوں نے کرایا تو اس کی کریڈیبلٹی نہ ہوئی اور اس کے اوپر جو نتائج تھے اپنی مرضی کے انہوں نے جو وہاں پر تھے جن عملے کو لگایا گیا وہاں سے اپنی مرضی کی فگر بروا لی اور اپنے مفادات جو تھے ان کو انہوں نے دیکھا. تو آج دیکھیں جب تک سینسز میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ایک کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہی ہمیں بنا لینا چاہیے کہ انڈر دا سپرویژن آف پاک آرمی. یہ اگر یہ کیونکہ اس کے بغیر اس کی کریڈیبلٹی کم از کم اگلی 3-4 دہائیوں میں مجھے نظر نہیں آتی. تو یہ اگر یہ کر لیں تو اس کو وقت کے اوپر ہونا دیکھیں ایک چیز وقت کے اوپر ہو تو اس کی افادیت اور ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج چاہے کچھ بھی ہو چاہے دیکھیں سپریم کورٹ ہے انہوں نے اس پہ سموٹو لیا تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی پاکستانی ہے. تو یہ ایک آئینی ذمہ داری ہے ہم سب مل کے عدالتوں گورنمنٹوں پولیٹیکل پارٹیز ہوں سب مل کر ہم پرفارم کر رہے ہیں. لیکن اگر دیکھیں آج ضرورت اتفاق رائے کی اس بات کے اوپر ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی ٹرانسپیرنسی کا مسئلہ ہے اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی ارریگولرٹی ہو رہی ہے تو پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو ہائی لائٹ کریں تاکہ اس کو ہم ریڈریس کروائیں. لیکن اس بات پہ کہ یہ نہ ہو اس کو پینڈ کر دیا جائے. افغان مہاجرین دیکھیں افغان مہاجرین پچھلی 3 دہائیوں سے یہاں بیٹھے ہیں یا یہ ڈسپلیس پرسن کا جو معاملہ ہے تو یہ بھی اب ملک کی حالات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایون وار بھی ہو تو یہ ایک سیکرڈ ذمہ داری ہے ہماری تو اس کو ہمیں وقت پر ادا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اعتراضات آ رہے ہیں ایم کیو ایم کی طرف سے کہ جی مہاجرین کی تعداد یا آبادی کو کم کر کے دکھایا جائے گا یا بلوچوں کی طرف سے افغان مہاجرین کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ ویسے جینوئن لگتے ہیں کیا؟ اس وقت تو میں آتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں. چلیں جی عدلیہ نے سو موٹو لے لیا. دیکھیے عدلیہ بھی پاکستان کا ادارہ ہے نا اور ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری جمہوریت اور اس کے ادارے جو ہیں آئینی ادارے وہ گرو کر رہے ہیں وہ اپنا رول ادا کر رہے ہیں ایکٹیو ہو رہے ہیں کسی بھی قسم کے پریشر سے نکل رہے ہیں. تو اچھی بات ہے عدلیہ کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے ان تمام معاملات میں جہاں پہ انتظامیہ سست روی کا اظہار کر رہی ہے. اگرچہ یہ وضاحت ہو گئی کہ پرائم منسٹر صاحب پہلے سے اس بات کے خواہاں تھے پھر سی سی آئی کی بات بھی ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اچھا جہاں تک جی ان معاملات کا تعلق ہے تو اب آپ دیکھیں نا افتخار چودھری صاحب جب چیف جسٹس تھے تو اعتراضات ہوئے کہ کراچی میں ووٹرز لسٹیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور ایک ایک گھر میں یعنی 2.5-3 مرلے کے گھر میں 80-90 ووٹ درج تھے. ٹھیک ہے اتنی تو شاید چڑیاں بھی اس میں گھونسلے بنا کر رہ سکے. تو ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی ایک فوجی ساتھ چلا لیکن پھر مسائل پیدا ہو گئے اور پتہ نہیں کیا چیزیں ہوئیں وہ سلسلہ رہ گیا. تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی تو ہونی چاہیے اور یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ افغان مہاجرین جو ہیں وہ خود کو پاکستانی پشتونوں کے حیثیت سے رجسٹر نہ کروائیں جو بعض بلوچ قوم پرستوں کے خدشات ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان خدشات میں کوئی بہت زیادہ جان ہے. یہ اندیشہ ہے دور دراز ہے اس لیے کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے اس سسٹم کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے. ٹھیک ہے سر ایک بات اور مختصراً بتا دیجئے انتخابی نتائج آئے تھے 2013 میں ابھی تک ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ جی دھاندلی ہو گئی تھی ریگنگ ہو گئی تھی غلط ہے چیٹنگ کر لی گئی تھی. اب یہ جو اعداد و شمار آئے ہیں امید کریں کہ ان کے حوالے سے ایسی باتیں سننے کو نہیں ملیں گی. لیکن قوم نے مسترد کر دیا نا. ابھی شاید پروفیسر صاحب فرما رہے تھے یا نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ عوام کی خواہشات کے خلاف کوئی موقف لیتے ہیں تو مسترد کر دیے جاتے ہیں. لوگ بیلٹ کے ذریعے فیصلہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اس اپوزیشن کو بھی مسترد کر دیتے ہیں کہ جو اعتراض برائے اعتراض میں یقین رکھتی ہے اور اس حکمران پارٹی کو بھی وہ ووٹ آؤٹ کر دیتے ہیں کہ جو ان کی خواہشات پہ پورا نہیں اترتی ہے. یعنی امید کریں اعداد و شمار کو متنازع نہیں بنایا جائے گا. سر یہ بتائیے کہ اعداد و شمار آپ کے پاس آ جاتے ہیں مردم شماری ہو گئی خانہ شماری ہو گئی سارے آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد اس کو ٹیبولیٹ کیا جاتا ہے ٹیبل کی صورت میں. لیکن فرسٹ آف آل ہم کو نا ہیڈ اکاؤنٹ کتنے مرد ہیں اور کتنی عورتیں ہیں کتنے بچے ہیں اس طرح کی انفارمیشن ہم دیں گے. اس کے بعد پھر اس کو ٹیبولیٹ کریں گے ڈسٹرکٹ لیول پہ ایون یہ جو ہے بلاک لیول پہ بھی ہم اس کو ٹیبولیٹ کرتے ہیں موضوع وائز جو ہے وہ بھی آ جاتے ہیں. وہ آس پاس پھر پرنٹنگ ہوتی رہتی ہے. فرسٹ ہینڈ جو ہے اکاؤنٹ ملے گا کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. اور ڈیٹا کا ریکارڈ موجود رہتا ہے کہ کل کو کوئی اعتراض کرے تو اس کو دکھایا جائے؟ نہیں ڈیٹا کا ریکارڈ موجود رہتا ہے وہ اس میں کوئی آئے تو اس کو دیکھنا ہر چیز اویلیبل ہوتی ہے اس میں. اس کے بعد تو ویب سائٹ پہ یہ چلی جاتی ہیں رپورٹیں جو ہیں لیکن اس کا ریکارڈ جو ہے بیسک ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ رہتے ہیں ریکارڈ میں.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ اعداد و شمار ہمارے پاس جب آ جائیں گے، مردم شماری ہو گئی، بڑا اچھا کام ہو گیا، ہم کیا امید کریں فوری طور پہ کیا اس کا امپیکٹ ہوگا سوسائٹی پہ؟ اور ایک تو یہ کہ انتخابات کے بعد 2018 کے بعد غالباً پراپر پلاننگ کی جائے گی، لیکن جب اعداد و شمار آ جائیں گے تو فوری طور پہ کن کن شعبوں پہ اس کے اثرات ہوں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، اس میں بہت ڈائیورسٹی ہے، تو کوئی آئیڈیل ڈے نہیں آئے گا کہ ساری فورسز آمنا صدقتا کہیں گی اور ایک بات پہ کنسنسس ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہ آئیڈیلزم تو ہو سکتا ہے، ریالٹی میں ڈیموکریسیز میں اس طرح کے ڈفرینس آف اوپینین آتے رہتے ہیں، فیئرز ہیں، جیسے انتخابات میں اگر کچھ لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں تو کیا خیال ہے انتخابات ہی ختم کر دیے جائیں؟ ہمارے نیبرہڈ میں دیکھیں انڈیا میں، وہاں جب سینسس ہوتا ہے تو سو مینی وائسز، تو ہم نے ایک اوور آل ٹرینڈ دیکھنا ہوتا ہے۔ ایک دوسری ٹیکنیکل بات میں یہاں عرض کر دوں کہ ماڈرن سوسائٹیز میں جب سینسس ہوتا ہے تو اس کا غلط ہونے کے امکانات بڑے کم ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے کم ہوتے ہیں کہ اس وقت ٹیکنالوجی کے تھرو فوراً کراس چیک کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کے بے شمار انسٹیٹیوشنز ہیں جو پرائمری ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، جیسے لاہور میں آپ دیکھیں تو لاہور میں جتنی اسکیمیں بن رہی ہیں ان کا ہاؤسنگ کا اپنا ریکارڈ موجود ہے نا، ٹیکسیشن، ٹرانسفر، تو فوراً اب وہ زمانے کو مڈل ایجز میں تو نہیں رہ رہے ہم کہ ہم نے جناب ایک ڈیٹا اکٹھا کر لی۔ یس، گڑبڑ ہو سکتی ہے لیکن وہ فوراً کراس چیک ہو جاتی ہے، وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے میرا خیال ہے ہمیں فیتھ رکھنا چاہیے اپنے نیشنل انسٹیٹیوشن پہ۔ اور میں سلائٹ سا ڈفرینس آف اوپینین کروں گا مرغوب صاحب سے کہ ہمیں آہستہ آہستہ سول انسٹیٹیوشنز کی کریڈیبلٹی کو بھی انکریز کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان آرمی کا کام جو ہے یہ انٹرنل ایشوز اس طرح کے جو الٹیمیٹلی سول انسٹیٹیوشنز کا کام ہے، آرمی کا کام یہ نہیں ہے، تو ہمارے جو سول انسٹیٹیوشن ہے جیسے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، کوائٹ کریڈیبل انسٹیٹیوشن، تو آہستہ آہستہ ہم کو ان اداروں کا اعتماد بحال کرنا چاہیے اور آرمی کو ان نیسیسری اس طرح کی چیزوں میں نہیں لے کے آنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا اس دفعہ آرمی نہ آئے، اس نے بہت کام کرنے، دیکھیں ان کے سامنے جو انٹرنل شورش ہے، جو یہ ٹیررزم کا مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، ہمیں ان کو اس پہ فوکس کرنے دینا ہے۔ جو سول معاملات ہیں وہ ہم نے خود طے کرنے۔ تھوڑا سا ہماری جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اب ہم کوئی 17th سینچری میں نہیں رہ رہے۔ اب جو سینسس ہو رہا ہے میں دیکھ رہا تھا بڑی اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ ہو رہا ہے، میسو انفارمیشن ٹیکنالوجی جو ہے اس میں یوز ہو رہی ہے اور کراس چیک کا بڑا ویلڈ سسٹم ہے۔ بالکل ٹھیک سر، میں آپ کی تو دوبارہ آتی رہوں گا، اس سوال کا آپ جواب دیجیے کہ جب اعداد و شمار، مجھے اگر ایک سیکنڈ دے دیں، ڈاکٹر صاحب نے اچھی بات کہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے، جو اس ادارے کا جو کام ہے اس کو وہ کرنا چاہیے، یہ انہوں نے درست فرمایا، لیکن حقائق یہ ہیں، دیکھیں گراؤنڈ ریئلٹیز ڈفرینٹ ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس پاکستان کے ساتھ جو کھلواڑ ماضی کے اندر کھیلا گیا ہے، یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کے بدقسمتی ملیٹنٹ ونگز ہیں، یہاں پر صوبائی تعصب کو ہوا دی گئی ہے، یہاں پر سیکٹرین جو سسٹم ہے اس کو ہوا دی گئی ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں بدقسمتی سے کہ جو پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے تھی، جس میں ہمارے ماضی کے کچھ حکمران ڈکٹیٹر جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے، ابھی میں نے 2-3 دہائیوں کا لفظ آج استعمال کیا، وہ اسی لیے کیا کہ یہ 2-3 دہائیاں ابھی لگ جائیں گی اس قوم کے اندر۔ قوموں کی زندگی میں یہ کوئی بڑا عرصہ نہیں ہے، لیکن الٹیمیٹلی میں ان کے اس موقف پہ تائید کرتا ہوں، سیکنڈ کرتا ہوں کہ جو ادارے کا جو کام ہے اسی کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، اسی پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے اور اسی کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک سر، یہ بتائیے کہ اعداد و شمار آنے کے بعد، مردم شماری ہونے کے بعد 2018 کے بعد تو ہم دیکھیں گے کیا پلاننگ کرنی ہے، لیکن فوری طور پر کیا اثر ہوتا ہمیں نظر آ رہا ہے؟ اور ابھی ایک ایسے وقت میں مردم شماری ہو رہی ہے جب کچھ عرصے کے بعد، کچھ ماہ کے بعد بجٹ بھی آنے والا ہے، تو فوری طور پہ کن شعبوں پہ ساتھ ہوں گے ان اعداد و شمار؟ میرا خیال ہے جی کہ یہ مارچ ہے، اپریل مئی میں بجٹ سازی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ فوری اثرات اس کے کیا ہوں گے؟
اس بارے میں تو میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن بہرحال ایک اچھا کام ہونے جا رہا ہے۔ 2018 کے بعد کی اگر پلاننگ بھی جب یہ مردم شماری مکمل ہو جائے گی اور اعداد و شمار اپنے جملہ تفصیلات کے ساتھ سامنے آ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں چیزیں آگے کی طرف بڑھے گی۔ باقی یہ جو ابھی بات چلی نا جی، پتہ نہیں میاں مرغوب صاحب کو وضاحت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے۔ دیکھیں پرابلم جو ہے نا جو ہمارا پولیٹیکل میچورٹی کا پرابلم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہر ادارہ اپنا کام کرے۔ افتخار چودھری نے کہا جی کہ عدلیہ اپنا کام کرے گی، ہم انتخابات میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس دور کے چیف الیکشن کمشنر جسٹس صاحب جو تھے بزرگ، اور خود عمران خان نے اصرار کیا نہیں جی عدلیہ کی زیر نگرانی ہونے چاہیے۔ آپ بڑی مشکل سے افتخار چودھری مانے عدلیہ کی زیر نگرانی ہوئے تو ہم نے اسے بھی گالی دینا شروع کر دی۔ تو بہرحال اداروں کا اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ میرا خیال میچورٹی بھی آئے گی، چیزیں آگے کی طرف بالکل جائیں ٹھیک گی۔ سر، آپ بھی مختصراً یہی بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے فوری طور پہ کوئی اثر ہوگا یا یہ کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہی کرنا پڑے گی اور 2018 کے بعد جو حکومت آئے گی وہ منصوبہ بندی کرے گی ان اعداد و شمار کی روشنی میں؟ دیکھیں ایک دم جو معاشرے میں تبدیلی ہے نا وہ ممکن نہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ آج سینسس ہوا کل فرسٹ کلاس جو ہے وہ پالیسی بن گئی، ایسے نہیں، لیکن کم از کم ہمارے پالیسی ساز اداروں کو، ہمارے سوشل سائنٹسٹ کو، ہماری سول سوسائٹی کو یہ پتا چلے گا کہ بھئی ان اداروں میں ہم نے پروگرس کی ہے، یہ انڈیکیٹرز ہیں جو امپروو ہوئے ہیں، تو ہم اپنی جو سکسیس سٹوریز ہیں ان کو فردر پروموٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور الوژنز ختم ہو گئے نا جو ہم امیجینیٹو ورلڈ میں رہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کہہ رہے ہیں ایک انسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے جی واہ جی واہ ہم نے کمال کر دیا، لیکن سینسس کے ڈیٹا میں بتایا کہ یہ تو آپ نے کوئی کمال نہیں کیا، یہ تو آپ نے صرف میڈیا میں کمال کیا ہے، تو اس سے ایک ریالٹی چیک ہوتا ہے، اور ریالٹی جتنی بھی ان پلیزنٹ ہو وہ آلویز اس کو فیس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے میاں صاحب آپ بھی بتائیں، بجٹ آنے والا ہے تو ان اعداد و شمار کی روشنی میں بجٹ میں کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جب یہ اعداد و شمار ڈسپلے ہوں گے اس وقت تک تو بجٹ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہوگا، اس لیے فوری طور پہ بجٹ پہ تو اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ البتہ اس کے جو اثرات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ NFC جو ایوارڈ ہے اس کے اندر اس کا جو ہے اور کچھ ہلکا بندیاں ہونی اور وہ سیٹیں بڑھنے کی ہم دوسرے امید جو کریں۔ عام انتخابات 2018 کے اندر ہوں گے وہ اس نئی سینسس کی بنیاد کے اوپر ہوں گے، وہ جو بھی ریزلٹس آئیں گے اس کے مطابق پورے پاکستان کے اندر جتنی بھی نیشنل اور صوبائی سیٹیں وہ بڑھیں گی، یا اس کی صوبہ وائز ہوں گی یا ڈسٹرکٹ وائز ہوں گی، تو یہ ایک ایفیکٹ آئے گا فوری طور پہ 2018 کے الیکشن میں کہ اس نتائج کی بنیاد کے اوپر نئی حلقہ بندیاں ہوں گی، نئے حلقے بنیں گے اور اس کے مطابق الیکشن ہوں گے۔ ایک بات دیکھیں اس کا سب سے بڑا فائدہ پتہ کیا ہوگا کہ جو وائسز ہیں کہتے ہیں ہم ڈپرائیوڈ ہیں، اگر ڈیٹا ان کے حق میں ہے تو ان کو اتنے ریسورسز میں شیئر مل جائے گا، پولیٹیکل پارٹیسپیشن میں شیئر مل جائے گا، تو یہ بیسیکلی یہی ایک ذریعہ ہے اصلاح احوال ہیلنگ کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نا ایک اگر بلوچستان میں ایک گروپ ہے یا کراچی میں ایک گروپ ہے وہ کہتے ہیں جی بے انصافی ہو گئی جی، ہم لٹ گئے جی، ہمیں ڈیپریویشن، دین وی کین سی دا ڈیٹا، تو میرا خیال ہے یہ اس کے بڑے لانگ ٹرم اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وقت یہ ایسے نہیں ہے کہ آج آپ نے سیمنٹ کی فیکٹری لگائی کل آپ نے ٹرک لوڈز آف سیمنٹ پروڈیوس کرنا شروع کر دی، اتنا میکینیکل نہیں ہے، لیکن کیونکہ اب دیکھیں نا یہ 19 سال کے بعد ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، 9 سال ہم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے کہ 2018 کے انتخابات میں کسی بھی سیاسی جماعت کو اس مردم شماری کا کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، اگر فرض کیا اگر یہ پچھلے دنوں یہ بھی پڑھا کہ ضروری نہیں ہے، PMLN کو کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ دنوں میں نے کہیں یہ بھی پڑھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہلکا یعنی نشستوں میں اضافہ ہو جائے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے، کہیں پڑھا میں نے، اب مجھے صحیح صورتحال کا تو معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کے نتیجے میں حقائق تو سامنے آئیں گے نا جی، اور حقائق کا سامنے آنا ہی سوسائٹی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ ایک باڈی ہے ہماری، اس کی پوری اسکیننگ ہمارے سامنے آ جائے گی، کس عضو کی کیا صورتحال ہے، کہاں علاج کی ضرورت ہے، کہاں پہ کمزوری ہے، تو اس کے نتیجے میں یقیناً چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور یہ خوشائند اقدام ہے نا،
کہ پتہ چلے گا سوسائٹی کس حال میں ہے. ٹھیک ہے سر، آخر میں وقت ختم ہو رہا ہے، عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بعض اوقات لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، شاید ڈیٹا فراہم کرنے میں ان کو کوئی ریلیکٹنس ہوتی ہوگی، اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ وہ بات یہ ہے کہ میں آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان کی خوشحالی جو ہے یہ گڈس اینڈ سروسز کی اویلیبلٹی پہ ہے. تو یہ ہے کہ یہی ہماری نیشنل انکم کیا ہوتی ہے، یہ گڈس اینڈ سروسز کی ویلیو کو ہم جمع کرتے ہیں، ایک سال میں جو پیدا ہوتی ہیں وہ ہماری نیشنل انکم جی ڈی پی ہو جاتی ہے. جب ڈیپریسیشن نکال دے تو نیٹ نیشنل انکم آ جاتی ہے. اس کو جب آبادی سے ڈیوائڈ کرتے ہیں تو پر کیپٹا انکم نکل آتی ہے. تو میں عوام سے یہ کہتا ہوں کہ صحیح اعداد و شمار اپنے جو ہیں وہ لکھوائیں ہماری نمیوں تاکہ ایگزیکٹ ہمیں پتہ چل جائے ہماری پر کیپٹا انکم کتنی ہے. اور بھی بہت سارے ویریبل ہیں کیونکہ پلاننگ جو ہے یہ بغیر اعداد و شمار کے تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. یہ سادہ سی مثال ہے، آپ نے کہیں مانگنے بھی جانا ہے تو کچھ بتائیں گے بھائی میرے اتنے بچے ہیں، میں یہ مجھے ریکوائرمنٹ ہے تو مجھے یہ چیز دے دیں اتنی. اسی طرح آپ درزی کے پاس جاتے ہیں، اس کو کپڑا دے دیتے ہیں، وسائل اس کو دے دیے، میجرمنٹ نہیں دی تو کیا ہوگا؟ وہ چانس ہے کہ اچھا سوٹ سل جائے، لیکن یہ جی چانس ہے کہ آپ چانس کوئی نہیں ویسے چانس بھی ہے لیکن وہ خراب بھی ہو سکتا ہے. جب خراب ہوگا پھر اور کپڑا لے کے دیں گے تو پھر ہی اچھا سوٹ. بالکل بڑی اچھی بات کی آپ نے، بہت شکریہ میاں مرغوب احمد صاحب، جناب نواز ارشد صاحب، ڈاکٹر ذکیہ ذاکر صاحب، رؤف طاہر صاحب، آپ سب کا شکریہ. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، مردم شماری کے حوالے سے ہم نے بات کی. آج کے پروگرام میں آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ مردم شماری کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور یہ جو اعداد و شمار ہمارے پاس آ جائیں گے تو اس کے بڑے مثبت اچھے اثرات مرتب ہوں گے سماجی طور پر، اور آبادی کی ضروریات کا اندازہ کیا جا سکے گا اور اس حوالے سے اور اس کے مطابق مؤثر پلاننگ کی جا سکے گی. اور عوام کے لیے یہ کہ اگر مردم شماری ہونے جا رہی ہے تو ان کو ریلیکٹنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ جو آپ کے گھر میں انفارمیشن لینے کے لیے آئیں شمار کنندہ، اس کو اپنی انفارمیشن فراہم کریں، کیونکہ یہ ڈیٹا ہماری ہی بہتری کے لیے مرتب کیا جا رہا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.